बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, तेज़ी से तब्दीली सूरत हाल में और पॉलिटिक्स में भी तेज़ी आ गई है। उसकी वजह यह है कि 21 अक्टूबर आ रहा है। मियाँ साहब हर सूरत में महफूज लैंडिंग चाह रहे हैं, लेकिन उनको किसी ने कान में कह दिया है कि मियाँ साहब बग़ैर किसी मजबूत ज़मानत नहीं बल्कि मजबूत ज़मानतों के बग़ैर आपने पाकिस्तान में नहीं जाना, और अगर आप बग़ैर ज़मानतों के, मजबूत ज़मानतों के, और वो भी तगड़ी ज़मानतें एक्सटर्नल प्लेयर्स की हों तो फिर जाइएगा, वरना आपको धर लिया जाएगा। और वहाँ जाके हालात क्या सूरत है इख्तियार करते हैं और कौन किसका प्लेयर है और कौन किसके साथ है कुछ पता नहीं है। और इसीलिए मामला जो हैं वो किसी एक फरीक के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारी पॉकेट्स इस वक्त डेवलप हो चुकी हैं और उन पॉकेट्स में कौन क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है। और अगर निगरान वजीर दाखिला भी आकर ये बात कह दें और फिर निगरान वजीर आज़म भी आपको कुछ और कह रहे हैं, दरूने पर्दा कुछ और कह रहे हैं, इंटरव्यूज में कुछ और कह रहे हैं, कुछ खिचड़ी पक रही है, ऐसा ना हो कि आपको धर लिया जाए। इसलिए मियाँ साहब जो हैं वो एक तो उन्होंने इसहाक डार साहब को भेज दिया है और उसके बाद मंशूर भी जारी कर दिया है और माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई है और बता भी दिया गया है हम जनाब बाज आए इस अकाउंटेबिलिटी से, पकड़ धकड़ से। हम GHQ की तरफ भी नहीं देखेंगे, हम जुडिशरी की तरफ भी नहीं देखेंगे, और तो और हमसे लिखवा लें, बल्कि लिख के उन्होंने दे दिया कि हम सियासी इंतकाम पे भी यकीन नहीं रखते। ये खबर उन्होंने अपने मोतबर जो उनके काबिल एतमाद हम ख्याल जो मीडिया हाउस उसके ज़रिए उन्होंने खबर ये चलवा दी है कि जनाब हम बाज आए इस एहतसाब से, हम वापस आ रहे हैं अपने बयानिए से, ना इंतकाम ना एहतसाब। अब ये आप जाने और आपका जाने काम, जुडिशरी अपना काम करे और मिलिट्री जो है वो अपने लोगों को संभाले। ये चीज़ हो रही है, लेकिन अभी तक तसल्ली नहीं हुई। अब डार साहब जाएंगे जायज़ा मिशन के तौर पर, वो पहुँचे हैं, वो पहुँच के अपनी गुजारिशात पेश करेंगे, माफ़ीनामा पेश करेंगे। उसके बाद क्या रद्द अमल आता है और उनकी अपनी असेसमेंट क्या है वो बताएंगे मियाँ साहब को वापसी पे कि जनाब मेरी असेसमेंट ये है, क्योंकि डार साहब काफ़ी समझदार हैं और वो पता उनको डीलिंग वीलिंग करते रहते हैं। तो बहरहाल दूसरी जानिब एक और स्टेप आगे जी, और वो ये है कि मियाँ साहब जो हैं अब वो जाने से पहले एक तो UAE दुबई में क़याम करेंगे पाकिस्तान वापसी से पहले, और पाकिस्तान वापसी ये इन दो दौरों पर मुनहसर है, UAE और सऊदी अरब। UAE में उन्होंने जाना है और वहाँ पे दुबई में क़याम करेंगे, और दुबई में क़याम से पहले वो जाएंगे सऊदी अरब, और सऊदी अरब वो क्राउन प्रिंस से मुलाकात की कोशिश करेंगे और वहाँ से वो मजबूत ज़मानतें हासिल करेंगे कि जनाब ये सिचुएशन है, तो आप बताएं कि आपके पास क्या है मेरे लिए। उसकी वजह है कि सिर्फ लैंडिंग मसला नहीं है, और अदालत से आर्जी रिलीफ भी मिल सकता है और वो अदालत के सामने जाके सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन आगे का क्या प्लान है ये काफ़ी इस पर सवालात उठ रहे हैं, और जो मियाँ साहब के पास अपने पास इंफॉर्मेशन हैं या उनको कुछ उनके राजदारों ने, उनके मुखबरीन ने जो बताया है उनको, तो वो भी चीज़ें शेयर करेंगे। लिहाजा दुबई जाएंगे, दुबई से पहले सऊदी अरब जाएंगे, यानी कि लंदन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से आएंगे दुबई, और वहाँ बैठ के कुछ 4-5 रोज़ क़याम फरमाएंगे और वहाँ पे चीज़ों को फिर एक दफ़ा रिव्यू किया जाएगा। और अगर सिचुएशन अच्छी हुई और उनके साथ कूफा जैसा सलूक ना हुआ तो फिर तो वो पाकिस्तान जाएंगे, वरना वो वापस उन्हीं कदमों पे वापस आ जाएंगे। हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और खुर्शीद शाह साहब भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि आप ज़रा तारीख में रद्दोबदल करने का अख्तियार मियाँ साहब के पास है। खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती मियाँ साहब की, हो सकता है 21 अक्टूबर तक उनकी तबीयत सेहत पर मुनहसर है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लिहाजा दुबई से उन्होंने अब प्लान किया है कि दुबई में डेरे डालेंगे और वहाँ से पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मामलात और उमूर तय होना बाकी हैं। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि असल मामला जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही जुड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब से खौफजदा असल मामला यह है। इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं, पॉलिटिकल मुखालिफिन तो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हैं, सियासी मुखालिफिन, और उन्होंने ही ये माहौल बनाया हुआ है और अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पे एतबार ना करें।
ہم ان سے اچھی سروسز دیں گے، ہم آپ کی تابعداری کریں گے، ہم بالکل ایک تابع کے طور پہ ایک رہیں گے، نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزمائیں، دوبارہ آزمائیں، اور دوبارہ آزمانے کے لیے شہباز شریف صاحب سے اچھا تابعدار کوئی اور ہو نہیں سکتا، لیکن شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اب آگے لانا نہیں چاہتی، اور اب نئے پلیئرز کی تلاش ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ہی بننا چاہیے پرائم منسٹر، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن جیتنا ضروری ہے، اور الیکشن ہے نہیں، اور 30% جو ہے وہ 20 جماعتوں میں تقسیم ہے، اور ایک طرف ہے 70%، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آخری ایک وہ مجھے نیلام گھر یاد آ رہا ہے، طارق عزیز صاحب مرحوم کا، کار لینے جاتے تھے نا، کار کا مقابلہ ہوتا تھا، تو کار تو کبھی کبھی کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ جاتی ہوتی تھی، جیتتا تھا جو بھی آتی تھی ٹیم، تو وہ ہار جاتے تھے، بالعموم ہار جاتے تھے، اور پھر کوئی 5 سوال کے بعد، کوئی 7 سوال کے بعد، کوئی 8 سوال کے بعد، تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوز کر جاتے تھے تو طارق عزیز صاحب کہتے تھے کہ آپ بڑا انعام تو نہیں جیت سکے، تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ فلاں گھی کے ڈبے جائیں گے، فلاں دودھ کے ڈبے جائیں گے، ریبر واٹر کولر چلا جائے گا، یہ چھوٹا تحفہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، تاکہ آپ کو یاد آتا رہے کہ آپ نیلام گھر میں مہمان تھے۔ اس لیے نواز شریف صاحب کو بڑا تحفہ تو نہیں ملنے والا، آخر میں آ کے کوئی چھوٹا تحفہ ان کو مل سکتا ہے۔ چھوٹا تحفہ یہ ہے کہ ان کو عدالت سے ریلیف مل جائے، اور ان کی گرفتاری سے وہ بچ جائیں، اور پھر آگے اپیلیں وغیرہ چلتی جائیں۔ فوری طور پہ ان کو کلین چٹ ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو کچھ وہ جوڈیشری کے سامنے کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بہت بڑا ان کو ایک لکھ کے کلین چٹ، بلینک چیک ان کو دے دیا جائے گا کہ لے جناب میاں صاحب، آپ جانیں اور آپ کا جانے کام، کھیلیں جتنا کھیل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ دوسری بڑی خبر عمران خان صاحب ہیں، اصل جھگڑا تو وہیں پہ ہے۔ تو ایک تو سائفر کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں اس چالان کو مسترد کر دیا ہے، ان کی لیگل ٹیم نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو چالان جمع کرایا ہے یہ ایک جعلی اور بوگس مقدمہ ہے، اور یہ بے معنی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سائفر اپنی اصلی حالت میں آج بھی دفتر خارجہ کے سائفر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ اس لیے یہ بے بنیاد الزام ہے کہ کاپی گم گئی اور سائفر گم گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور سائفر کو وفاقی کابینہ نے اپنے اختیارات کے تحت ہی ڈی کلاسیفائی کیا تھا، اور آفیشل سیکرٹ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مقدمہ اپنی موت آپ مر جانا ہے، اور عمران خان صاحب نے بارہا سائفر کے آزادانہ و غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف جسٹس اور صدر مملکت کو خطوط بھی ارسال کیے، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سائفر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء ملے ہیں، اور انہوں نے کافی سنگین صورتحال بیان کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ نعیم حیدر پنجوتا، شعیب شاہین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے، اور کہ بالکل غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو نعیم حیدر پنجوتا نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ویڈیو آپ بھی سنیے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ عمران خان صاحب کو جیل میں کس حالت میں رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی، تفصیلات دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، سی کلاس میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، چھوٹے سے سیل میں قید کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، واک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4، محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری جو درخواست تھی اسٹل پینڈنگ ہے، محفوظ کھانے کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ابھی باقی ہیں۔ نمبر 5، سائفر کیس کے اندر اوپن ٹرائل کیا جانا چاہیے، کیوں ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں، تمام کو یکجا کر کے میں ڈیٹیلز بتانا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں ہماری درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز تھی، اور 2 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ بدنیتی کیا تھی؟ بدنیتی یہ تھی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کر کے ڈے ٹو ڈے یہ پروسیڈنگ چلائی جائیں، اور خان صاحب کو جلدی سے جلدی اس کیس میں سزا دی جائے، تاکہ خان صاحب کو اس الیکشن میں جیل کے اندر ہی رکھا جائے اور خان صاحب الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر بتاؤں کہ یہ جو پروسیڈنگز وہاں پر چلائی گئی ہے، ہم یہ تو گزارش کر رہے ہیں کہ اسے اوپن کیا جائے، اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے انتظامات انتظامیہ کا کام ہے، اور ان کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ساتھ ساتھ
یہ بتاتا جاؤں کہ کھانے کے حوالے سے جو ہمارے کنسرن تھے وہ بھی باقی ہیں. محفوظ کھانا دینا چاہیے. ان کے ڈاکٹر جو ان کے قابل بھروسہ ڈاکٹر جن کے ذریعے یہ کھانا جو ہے پرووائڈ کیا جائے, چیک کر کے دیا جائے, جو کہ ابھی تک یہ ہماری صدا قبول نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو مینٹلی طور پر کس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. مینٹلی طور پر اس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ ایک کمرے میں ان کو بند کیا گیا ہے. ایک لمحے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی موومنٹ کر سکیں. ایک لمحے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسرسائز کر سکیں یا اس سیل سے باہر آ سکیں. انہوں نے جب اجازت مانگی ہے, تمام ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں کہ ان کو بی کلاس دی جائے, بیٹر فیسلٹیز دی جائے. انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے اس کنڈیشن میں رکھا جائے, مجھے اے سی دیے جائیں, مجھے یہ بہتر سہولتیں دی جائیں. ایسا کوئی کبھی انہوں نے نہیں کہا. صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا کہ مجھے واک کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ انکار کر دیا گیا ہے. سابقہ ملک کے ایک وزیر اعظم کے ساتھ, اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جا رہا ہے جس کی بے شمار جو ہے ملک کے لیے خدمات ہیں, تو آپ کا اور میرا کیا ہوگا. ان کے اوپر ملٹری طور پر لائک عمران ریاض ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے اور لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے اغوا ہوئے ان کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں مینٹلی طور پر جو ہے وہ اس طرح سے کر کے اور ان کو اسی حالت میں کیا جائے. مینٹلی طور پر ٹارچر ہے. ان کی جان کو شدید خدشہ ہے, جو کہ ہم فوڈ کے ذریعے اور یہ ساری چیزیں جو یہ سارا پروسیس ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تمام کا جو ہے وہ صد باب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو ہے یہ جو ہے خطرات ہمیں لائق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں خدا نہ خواستہ جیل کے اندر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت, جیل اتھارٹیز, اس کے ساتھ ساتھ جتنے کنسرنز ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تمام اس کے ذمہ داران ہیں. اور ہم اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منڈے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, اور وہاں پر ہم یہ درخواست کریں گے کہ فوراً اس کے اوپر جو ہے معاملے کو اس کو فکس کیا جائے, اور یہ درخواست جو ہے ہماری ڈیسائیڈ کی جائے, اور فوراً ڈائریکشن دی جائیں تاکہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو وائلیشن اس وقت ہو رہی ہے, اس کی پروٹیکشن کرنا عدالت کا کام ہے. اور اس عدالت بھی اس میں شامل ہے کہ اگر عدالت فوراً ریلیف نہیں دیتی, اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی, تو وہ بھی برابر کی شریک ہوگی کہ خان صاحب کو انصاف نہیں دیا گیا اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی جو ہے حفاظت نہیں کی گئی. تو فوراً اس کے اوپر فیصلہ ہو تاکہ انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن ٹرائل ہے وہ ہونا چاہیے, اور یہ خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو پوری دنیا میں ایک ہمارے لیے ایک بےعزتی ہے کہ باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے اور اس دھمکی کی تعمیل کر دی جاتی ہے, اور فوراً حکومت جو ہے اس دھمکی کی صورت میں گرا دی جاتی ہے, ساتھ میں ایف آئی آر کی کاپی جو ہے وہ پھر باہر امریکہ بھجوائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے. تو اس معاملے کو پوری دنیا دیکھے. یہ جو بند کمرے کے اندر اگر پروسیڈنگ کرنی ہے تو پھر آرڈر جو ہے ویسے ہی ہمیں ہاتھ میں تھما دیے جائے, تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا ہے. کوئی صاف شفاف جو ہے پروسیڈنگ نہیں ہوتی, جو کسی بھی کمرے کے اندر ان کیمرہ اور اس طرح سے جو جس طرح سیکرٹ طریقے سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے, اس کے اوپر ہم بالکل ہمیں کنسرنز ہیں, اور یہ ہمارے تمام خدشات دور کیے جائیں تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے. یہ تھے نعیم حیدر پنچوتا, جو کہ ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور شدید ترین کنسرن شو کیے جا رہے ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب پہ سختیوں کا نیا دور شروع ہو چکا ہے, دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے آسانیاں مانگ رہے ہیں, اور آسانیاں ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.